बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, मैंने आज से कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था और ये बात अपने वीलॉग में भी कही थी कि माँ की पुकार अर्श तक को हिला देती है और जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है ये अब इन सब का पीछा करेगा, क्योंकि माँ निकल पड़ी है, मैदान में उतर आई है और नाकाबिले यकीन मनाजिर हैं जो मैंने आपके सामने रखने हैं, क्योंकि सुनामी का आगाज सियालकोट से हो गया है और अब ये रेला जो है ये रुकेगा नहीं। अब ये सुनामी हर जालिम को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। मेरे नजदीक ये विजुअल्स बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। ये वीडियो क्लिप्स जो मैं आपके सामने रखूंगा ये बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि ताकतवर भी हैं और बहुत कुछ बयान कर रहे हैं। ये एक रेजिस्टेंस की कहानी बयान कर रहे हैं, ये एक रेवोल्यूशन की कहानी बयान कर रहे हैं। और अब यूं लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो नारा है इस इलेक्शन के लिए कि जुल्म का बदला वोट से, सितम का बदला वोट से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नारे के साथ नवाज शरीफ और नून लीग की सियासत का जनाजा तैयार कर चुकी है। इस हवाले से बड़ी अहम तरीन डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारी बात ना पहुंच सके। इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, पहले तो मैं आपको एक अच्छी खबर दूं और उसके साथ ही साथ कुछ बुरी खबरें भी होंगी। अच्छी खबर यह है कि इमरान खान साहब के नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं NA 122 से वो इस वक्त मंजूर नहीं, मतलब सबमिट हो चुके हैं। मंजूर तो अभी होने हैं, इन कागजात की स्क्रूटनी होनी है एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि खान साहब जो हैं उनके ये कागजात रिजेक्ट कर दिए जाएं। ऑल्दो जो इस्लामाबाद और लाहौर और इसके साथ ही साथ जो मियाँ वाली से 3 हलकों से खान साहब के कागजात नामजदगी हैं, लेकिन कम से कम यह है कि जमा हो गए हैं। लेकिन वहीं दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ लाहौर के कागजात बिल्कुल भी जमा नहीं किए जा रहे। रिटर्निंग अफसरान, पुलिस और नामालूम अफराद तहरीक इंसाफ के लिए हर किस्म की मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। 2 रोज कबल तहरीक इंसाफ सेंट्रल पंजाब के नायब सदर अकमल बारी जो हैं उन्हें कागजात जमा करवाते वक्त अगवा कर लिया गया। सदर सेंट्रल पंजाब हमाद अजहर के कागजात रिटर्निंग अफसर ने कहा कि ऊपर के अहकामात की तामील लाते हुए जमा नहीं किया और रिटर्निंग अफसर ने कहा कि मुझे ऊपर से ऑर्डर्स नहीं है। अब ये ऊपर क्या है? ऊपर तो अल्लाह की जात है और अब जाहिर बात है जो जमीन पर खुदा बन रहे हैं, जो जमीन पर खुदा बन के दंदना रहे हैं, वो ऊपर वाले किन की बात कर रहे हैं और ये कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं? आप कागज तो जमा करें, रिजेक्ट करें, जो भी है वो बात की बातें हैं। इसके साथ साथ सदर इंसाफ यूथ विंग लाहौर के वकील को कागजात जमा करवाने से कबल ही अगवा कर लिया गया। मियां महमूदुर रशीद के कागजात जमा करने से डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर इनकारी है और इवन नेशनल बैंक का मैनेजर जो है वो कह रहा है मैंने पैसे तक नहीं जमा करने। जो फीस होती है ना, 20,000 रुपया फीस वो और 30,000 MNA के लिए, तो वो भी बेसिकली ये कह रहे हैं कि जी यहां पर इस सारी सिचुएशन में वो भी जमा करने से ये इनकारी हैं कि बैंक्स के ऊपर भी प्रेशर है। गुज़श्ता रोज डॉक्टर यास्मीन राशिद के 83 साला खावंद से पुलिस कागजात छीनकर भाग गई थी। सदर लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन एडवोकेट आमिर जलील के कागजात जमा करवाने गए तो पुलिस ने उनको गालियां, धक्के और हिरासा करने की कोशिश की। 2 रोज कबल हाफिज फरहद के वकला से कागजात भी छीन लिए गए। और ये कहानी पूरे पाकिस्तान की नहीं है, ये कहानी सिर्फ और सिर्फ पंजाब के इलाके की है, एक पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर की। ये वो है जो नून लीग का किला था, ये वो है जो नून लीग का गढ़ है। देयर इज अ रीजन नवाज शरीफ मानसहरे से इलेक्शन भी लड़ रहा है ना, क्योंकि खौफ है सफदर के इलाके से इलेक्शन लड़ूंगा, उधर आजम सवाती आपका इंतजार कर रहा है, हॉन्ट करेगी आपको ये सारी आपकी चीजें। आजम सवाती के साथ भी सितम हुआ, जुल्म हुआ और उसका बदला अवाम ने लेना है। अवाम की गैरत के साथ अवाम, और देखिए अवाम के साथ मजाक हुआ। कल जस्टिस सदर मिनल्ला साहब ने जो बात कही है ना कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अंदर रखना, बेसिकली ये इन दिनों में, इलेक्शंस के दिनों में, ये बेसिकली इन दोनों के हुकूक की धज्जियां नहीं उड़ रही। ये इलेक्टोरल प्रोसेस जो कि अवाम का राइट है उसकी बेसिकली धज्जियां जो है वो उड़ाई जा रही हैं। ये वो नुक्ता है जिस नुक्ते को समझना बड़ा अहमियत का हामिल है। अब वहीं दूसरी जानिब परवेज इलाही साहब के लिए ढेरों दुआएं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के सदर और साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को दिल की तकलीफ के बायस जेल से अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही को दिल में तकलीफ पर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया है। चौधरी परवेज इलाही को गुज़श्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी और उनका जेल अस्पताल के अंदर तिब्बी मुआयना भी किया गया था। जेल जराये का कहना है कि परवेज इलाही को सीने में इंफेक्शन भी हुआ है और
اور ان کے اسپتال کے اندر ضروری ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ پرویز الہی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور obviously آپ کو پتہ ہے کہ ان کے وکیل کو بھی اٹھا لیا گیا کاموں کی کے اندر. وکلا نے سڑک بند کر کے وہاں پر آگ بھی لگائی. اور obviously آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے, ان کی اہلیہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, چودھری ظہور الہی کی بیٹیوں کے ساتھ کیا اس وقت طرز عمل رکھا جا رہا ہے, وہ سب کے سامنے ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں الیکشن کمیشن بھی ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے. زرتاج گل صاحبہ جو ہیں ان کی لیگل ٹیم کو بھی روک دیا گیا آر او آفس کے باہر, اور نومینیشن پیپرز جو ہیں وہ نہیں جمع کروانے دیے جا رہے زرتاج کے کورنگ کینڈیڈیٹ کے. اور obviously کورنگ کینڈیڈیٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے فار پاکستان تحریک انصاف, کیونکہ ان کے جو رہنما روپوش ہیں ان کے لیے پرابلمز ہو سکتی ہیں. ویسے تو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ سب لوگ جتنے زیادہ نوجوان بھی حلقوں سے ٹکٹس جمع کروا سکتے ہیں, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہو سکتا ہے ان تک ہماری بات آ جائے, اور پی ٹی آئی نے ہر حلقے سے بندہ تو اپنا کھڑا کرنا ہی ہے. اب یہاں پر ناظرین کرام ایک اور بڑی عجیب و غریب سی چیز ہوئی. ایک تو الیکشن کمیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا تھا کہ چھٹیاں ساری منسوخ ہیں جب تک الیکشنز نہیں ہوتے. کون سی الیکشن کمیشن نے چھٹی کرنی ہے؟ لیکن اب کاغذات نامزدگی بھی کل بھی جمع ہونے ہیں, کل سنڈے ہے لیکن obviously جمع ہونے ہیں. پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ 25 دسمبر منڈے کو آ رہا ہے, وہ بھی ایک سرکاری چھٹی ہے. اچھا, الیکشن کمیشن نے اچانک اپنے لا ونگ کی جو چھٹیاں ہیں وہ انہیں جاری کر دی. انہیں کہا کہ آپ جائیں 3 دن کی چھٹی پہ. اب یہ لا ونگ وہی ہے جس میں شکایات آنی تھیں. اب الیکشن کمیشن کے ساتھ نے ایک اور کام بھی کیا ہے. الیکشن کمیشن کو تالے لگے ہیں, اور الیکشن کمیشن میں تاحال میڈیا اور عام عوام کو اندر جانے پر پابندی لگی. اور ظاہری بات ہے اس کے اوپر جو صحافی ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ تو 24/7 سروس ہونی چاہیے تھی یہ آج کل. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پی ٹی آئی نے جو اب اپنا انٹرا پارٹی الیکشن میں جو پی ٹی آئی سے بلہ لے لیا الیکشن کمیشن نے, اس کیس کو جب آگے جا کے انہوں نے عدالتوں کے اندر چیلنج کرنا ہے, انہیں تصدیق شدہ کاپی چاہیے ہوگی الیکشن کمیشن سے. تو پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن کے فیصلے کو تو اجلت میں کل رات کو اندھیرے میں سنا دیا گیا, لیکن پی ٹی آئی کو فیصلے کی تصدیق شدہ کاپی جو ہے وہ تاحال نہیں مل سکی. پی ٹی آئی کا نمائندہ کئی گھنٹے انتظار کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان سے واپس چلا گیا. درخواست مل گئی, مصدقہ کاپی کے لیے آپ کو بلا لیں گے. الیکشن کمیشن حکام نے پی ٹی آئی کے نمائندے کو یہ جواب دیا, کیونکہ ظاہری بات ہے اب سب کچھ بڑے آرام سے کرنا ہے, تحمل سے کرنا ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کے ساتھ کام ڈالنا ہے, پی ٹی آئی کے ساتھ واردات ہونی ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ریکارڈ کی درستی کے لیے میں آتا ہوں جو عثمان ڈار صاحب اور عمر ڈار کی والدہ کے آج ویژولز بڑے پاورفل ویژولز ہیں جن کے حوالے سے میں نے اپنے ابتدائی میں بھی عرض کی. لیکن چیف الیکشن کمشنر کے تحریک انصاف کے خلاف جو فیصلے ہیں ان میں جانبداری اور بغض کی واضح مثال. پی ٹی آئی نے ایک لسٹ جاری کی ہے, اور یہ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ ایک تو چیف الیکشن کمشنر پہ پوری ایک چارج شیٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے چیف الیکشن کمشنر صاحب جو ہیں ان کا بغض جو ہے وہ کس حد تک اس وقت واضح ہو چکا ہے پوری قوم کے اوپر. ناظرین کرام, ای وی ایم کی مخالفت کی, الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی, اوورسیز ووٹنگ کی مخالفت کی, سینٹ الیکشنز اوپن ووٹنگ کرانے سے انکار کیا, سینٹ الیکشن میں یوسف رضا گیلانی کے بیٹے کی پیسوں کی ویڈیو پر کارروائی سے انکار کیا, یوسف رضا گیلانی کا نوٹیفیکیشن روکنے سے انکار کیا, یوسف رضا گیلانی کے خلاف شواہد کے باوجود نااہل نہ کرنے کا فیصلہ کیا, سینیٹر فیصل واڈا کی نااہلی, پی ٹی آئی کی طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی ممنوعہ فنڈنگ کیس کی روزانہ کی بنیاد پر عدم سماعت ہوئی, کے پی کے بلدیاتی الیکشنز میں علی امین گنڈا پور کے خلاف کارروائی, بھائی کی نااہلی, کے پی وزیر ٹرانسپورٹ شاہ محمد کی نااہلی, این اے 75 ڈسکا ضمنی الیکشن میں ری پولنگ کے آرڈرز جاری ہوئے, ضمنی الیکشن میں پولنگ ایجنٹس دوسرے حلقوں سے لانے پر پابندی لگائی گئی, وقت ہونے کے باوجود حلقہ بندیاں کرنے میں ناکامی جس سے قبل از وقت الیکشنز نہ ہو سکے, ضمنی الیکشنز میں پری پول دھاندلی پر خاموشی, ایم پی اے فیصل نیازی کے استعفے کی عدم منظوری, پنجاب میں صوبائی اسمبلی کی 5 مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن جاری نہ کرنا, منحرف ارکان قومی اسمبلی ریفرنسز کا مسترد کرنا, اعظم سواتی کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کرنا, 2 صوبوں میں الیکشن کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرنا, نگران سیٹ اپ کے قیام میں جانبداری کا مظاہرہ کرنا, اپریل مئی اور پھر اکتوبر میں الیکشن کروانے کے اپنے دعوے سے صاف مکر جانا, تحریک انصاف کے پارٹی الیکشن پر جانبدارانہ رویہ, پی ٹی آئی سے وابستہ لوگوں سے کاغذات نامزدگی چھین جانے پر خاموشی اختیار کرنا اور بلے کا نشان چھین لینا. یہ وہ سارے کام ہیں. ان کی اگر فہرست اتنی طویل ہے الیکشن کمیشن کے فیصلوں کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف. اور اس وقت دیکھیں لوگ جو ہے نا, لوگ تو اس ساری کی ساری سچویشن کے اندر مزید متنفر ہوتے جا رہے ہیں. جو ویژولز ہم نے دیکھے کہ آپ اس ساری آپ ذرا اندازہ کریں کہ لوگ جو ہیں وہ تو سب کچھ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کو تو سب کچھ سمجھ آ رہی ہے. اب جو عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کے ساتھ کیا ان لوگوں نے, میں I'm not over that. کوئی بھی پاکستانی اس پر خون کھول اٹھتا ہے نا, مائیں تو سانجی ہوتی ہیں.
اب اور پاکستان کی اخلاقی اقدار کو ایسی پستی میں دھکیل دیا گیا، اور وہ ڈی پی او جو ہے پھر وہ اسی گھر کی ان کی وہ ناکہ بندی کر لی اس ڈی پی او نے، وہ اشتہاری، کیونکہ عثمان ڈار عمر ڈار نہیں ہے، اشتہاری کون ہے؟ اشتہاری ہے جی آپ کے وہ کاغذات نامزدگی جن سے خواجہ آصف خوفزدہ ہے، وہ پکڑنے ہیں، وہ برآمد کرنے ہیں، وہ لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ مطلب اس وقت ملک کے اندر بنانا ریپبلک جو ہوتی ہے نا، اس میں اس طرح کے حالات ہوتے ہیں، اور اس وقت آپ نے آفیشلی انفارچونیٹلی میرے پیارے ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہوا ہے۔ لیکن سلام ہے عثمان ڈار اور عمر ڈار کی والدہ کو کہ وہ ڈٹ گئیں۔ دیکھیں وہ ایک بات ہے نا کہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، دیر از آلویز اے لمٹ۔ عثمان ڈار کو آپ نے پکڑا، عثمان ڈار کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس نے انٹرویو دیا، وہ خاموش ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گیا، سیاست چھوڑ دی۔ آپ نے اس کی والدہ کے ساتھ وہ کچھ کیا کہ اس کی وہ لمٹ ایکسیڈ ہوگی، اور اس نے کہا ایسے ہے تو پھر ایسے ہی صحیح۔ پھر عثمان ڈار نے یہ بھی بتایا پوری قوم کو کہ میرا انٹرویو کیسے ہوا، سب کو پتا ہے، اس انٹرویو پر بھی سوال اٹھ گئے۔ عثمان ڈار پھر ساتھ کھڑا ہوا اپنی والدہ کے، اور اس نے کہا میں دیکھتا ہوں کوئی کیسے روکتا ہے، میں دیکھتا ہوں کوئی کیا کرتا ہے۔ مطلب حد ہوتی ہے نا ظلم کی، لیکن ایسی مائیں، جب ایسی مائیں میدان میں اتر جائیں تو پھر بہادر بیٹے جو ہوتے ہیں وہ تو پھر میدان فتح ہی کرتے ہیں۔ اور عثمان ڈار کی والدہ جو ہیں انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی باضابطہ طور پر جمع کروائے ہیں، اور میرے لیے یہ ویژولز، میں ان کی گفتگو بھی آپ کو سناؤں گا، لیکن آپ پہلے ذرا یہ ایک ویڈیو ہے جی، آپ اپنی سکرینز کے اوپر ملاحظہ فرمائیں، آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں وہ کس طرح سے یہاں پر پہنچی ہیں۔ محترمہ ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ، انہوں نے نیشنل اسمبلی حلقہ NA-71 سیالکوٹ سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے ہیں، اور سیالکوٹ کی عوام کیا یہ سب کچھ نہیں دیکھ رہی؟ سیالکوٹ کی عوام کیا یہ سب کچھ بھول جائے گی؟ اور پاکستان تحریک انصاف نے نا اس ویڈیو کے پیچھے جو اپنا ترانہ لگایا ہے وہ بڑا پاورفل ہے کہ کسی کو خوف سے توڑا، کسی کو مار کے چھوڑا، کوئی عزت سے ہارا تو کسی کو توڑ کے جوڑا، حق تلفی نا انصافی کا، ظلم و ستم سفاکی کا، سرکار کی ہر کم ظرفی کا، نظام کی اس بدماشی کا، ووٹ حساب کرے گا سب، ووٹ ہی بدلہ لے گا اب، کیونکہ ظلم کا بدلہ ووٹ سے، ستم کا بدلہ ووٹ سے۔ کہیں سوچوں پہ پہرے ہیں، کہیں اندھیرے گہرے ہیں، کہیں دہشت کے سائے ہیں، کہیں صفاک چہرے ہیں، ذہنوں کی تالا بندی کا، سوچوں پہ پابندی کا، ہر سس کی یاہو زاری کا، مافیا کی عیاری کا، ووٹ حساب کرے گا سب، ووٹ ہی بدلہ لے گا سب، ووٹ ہی بدلہ لے گا سب۔ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا سلوگن، دس از ویری پاورفل۔ یہ الفاظ بڑے طاقتور ہیں کہ وحشت کا بدلہ ووٹ سے، دہشت کا بدلہ ووٹ سے۔ اور یہاں انصاف جھکتا ہے، یہاں پہ قلم بکتا ہے، یہاں پہ جسم چھلنی ہے، زخم سے خون رستا ہے، آئین کی پامالی کا، قوم کی بدحالی کا، اس رات کی تاریکی کا، ناحق قیدی کا، ووٹ حساب کرے گا سب، ووٹ ہی بدلہ لے گا اب، کیونکہ جبر کا بدلہ ووٹ سے، قہر کا بدلہ ووٹ سے، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اور ستم کا بدلہ ووٹ سے۔ یہ سلوگن بڑا پاورفل ہے، یہ ترانہ بہت پاورفل ہے، آپ اس کی ڈیپتھ کو نہیں سمجھ پا رہے، کیونکہ لوگ ان ساری چیزوں کے اندر اپنا دکھ بھی دیکھ رہے ہیں، اپنا غم بھی دیکھ رہے ہیں، اپنا آپ نظر آ رہا ہے کہ کسی کی عزت اس وقت محفوظ اگر نہیں ہے، لیکن اس وقت ڈٹ جانے کا وقت ہے۔ اور یہ جو آج والدہ عثمان ڈار اور والدہ عمر ڈار، ان دونوں کی جو والدہ ہیں، انہوں نے آج جو بات کہی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے ساتھ ہونے والے ظلم کا جواب 8 فروری کو سیالکوٹ کی عظیم عوام دے گی۔ پی ٹی آئی کا جو سلوگن ہے نا، ظلم کا بدلہ ووٹ سے، اس کی لیونگ ایگزامپل ہیں۔ آپ ذرا ان کی گفتگو سنیں۔ انہوں نے میرے گھر کو سیل کر کے گھر سے نکال دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ میں سڑک پہ بیٹھ کر میں نے رات گزاری۔ آپ کی اگر ماں ہوتی تو بتاؤ آپ لوگ کیا کرتے؟ میں کون کی ماں ہوں؟ شہر سیالکوٹ کی ماں ہوں۔ میرا انصاف 8 فروری کو جب لیکچر ہوگا تو میری شہر سیالکوٹ کی عوام اسے جواب دے گی۔ بات بیٹے یاد رکھنا، اولین درجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دیا، انہوں نے میرے گریباں ڈالا۔ ماں سانجی ہے، یاد رکھنا، ووٹ ڈالتے وقت اپنی ماں کو مد نظر رکھ کر میرا فیصلہ کر۔ میری عوام فیصلہ کرے گی، اس دن حاجات کو بتائے گی، کیونکہ آگے سے کسی کی ماں کے گریبان کو ہاتھ نہ ڈالا جائے۔ جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ گفتگو جو ہے ملاحظہ فرمائی، اور یہ جو انہوں نے آج بات کی نا کہ مجھے ووٹ ڈالتے وقت اور سیالکوٹ سے ووٹ ڈالتے وقت اپنی ماں کو ذہن میں رکھنا، یہ ایک جملہ خواجہ آصف اور نون لیگ کی سیاست کا جنازہ اٹھانے کے لیے کافی ہے، کیونکہ جو انہوں نے کروایا ہے، اس ڈی پی او سے جو کروایا ہے، حسن سے، جسے مریم نواز شاباش دیتی ہے،
اور پھر جو اس نے عذر دیا اپنے گناہ کا، اور پھر جو اس کے بعد کیا، کیا قوم یہ سب بھول جائے گی؟ کیا قوم یہ سب، اتنی شارٹ ٹرم میموری ہے ہماری؟ نہیں ہے اس قوم کی یہ میموری اتنی شارٹ ٹرم، اور یہ ساری چیزوں کا انہیں حساب دینا پڑے گا. پیپل وانٹ ٹو برنگ دیٹ چینج وایا بیلٹ، ریولوشن وایا بیلٹ. لیکن آپ اس نقطے کو سمجھیں، اس بات کو سمجھیں کہ لوگوں کو ریولوشن وایا بیلٹ لانے دیں، ورنہ وہ آلٹرنیٹ طریقے ڈھونڈیں گے. کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.